बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर बड़ी अजीबो गरीब सी है, शायद आपको यकीन करना इसके ऊपर मुश्किल हो जाए, और लेकिन ख़बर दुरुस्त है और ये एक से ज़्यादा इसके काउंटर चेक किए गए हैं। और ख़बर ये है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी पर से मुतल्लिक जो इदारे हैं, उन्होंने बनी गाला का जो इमरान खान साहब की निजी रहायशगाह है, वहाँ पर कुछ अफराद का दाखिला बंद कर दिया है। वो अफराद, और ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी के नाम के ऊपर ये वाला काम होते हैं, और लेकिन ये अफराद जो हैं ये सिक्योरिटी से ज़्यादा वज़ीर आज़म की, इससे ज़्यादा जो ख़तरनाक साबित हो रहे थे वो पाकिस्तान के जो रियासती मामलात हैं उनमें इनकी मुदाखलत बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई थी। तो लिहाजा जो एजेंसियों की रिपोर्ट आने के बाद जो मुक़्तदर आप समझें कि पर्सनैलिटीज़ हैं, उन्होंने ये, या जो कह लें कि जो फ़ैसला साज हैं, उन्होंने फिर ये या जो रेलिवेंट अथॉरिटी है, ये यूँ कह लें, उन्होंने ये फ़ैसला जारी किया है कि जी के इन दो अफराद का दाखिला बनी गाला की जो वज़ीर आज़म की रहायशगाह है, निजी रहायशगाह, वहाँ पर दाखिला बंद कर दिया जाए। तो वो दाखिला बंद हो गया है, और उम्मीद है कि जो रियासती मामलात पाकिस्तान के बिगड़ रहे थे और जिनमें बिगाड़ इतना ज़्यादा आ गया था कि पूरा कौम या पूरा मुल्क जो है वो सख्ते के आलम में है, या समझ लें कि वो रुका पड़ा है, तो वो शायद फिर इस तरह की सूरत हाल ना हो। और ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आए कि हुण मेरे पहले मेरी गल नहीं सी मनदे, हुण जनाब मेरे घर दे आण जाण वाले ते पाबंदी है। तो जब मैंने पता किया, ज़रा लोगों से जानने की कोशिश की, तो ख़बर ये मिली कि इन दो अफराद का जो ताल्लुक़ है वो आमल कामल होते हैं ना बाबे, ये उस तरह के हैं। और ये वहाँ पर बैठकर तो थोड़े से हिसाब किताब लगाते थे कि वो स्यारा अतारद मुश्तरी जाड़ फूंक वाली बात। आपको पता है मरियम साहबा ने आज जो बात कही है, मीडिया कॉन्फ्रेंस कह लें या अखबार नवीसों या सहाफ़ियों से बात करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, उसमें उन्होंने बड़ा दो टोक और बड़ा मुतय्यन इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आज़म साहब जब रियासती मामलात को झाड़ फूंक, तवीज़ धागों और जादू टूने के ज़रिए चलाएंगे तो फिर इसी तरह ही होगा। वो कहते हैं कि जी कि अगर इतनी ही इनकी ये प्रैक्टिस बड़ी शानदार है कि ये सक्सेसफुल है कि हम जनाब हिसाब लगाते हैं, तोता फाल निकालते हैं तो काम हमारे ठीक हो जाते हैं, तो फिर ये अपनी ज़ात से निकल कर थोड़ा सा मुल्क का भी फ़ायदा करें, कौम का भी फ़ायदा करें। कोई तोता फाल यूँ वाली निकालें कि पेट्रोल सस्ता हो जाए, कोई चाल सितारों की इस तरह की चलें कि आटा सस्ता हो जाए और डीज़ल सस्ता हो जाए। तो ये तंज़ था। ज़ाहिर है कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो एक जिसको हम कहते हैं कि हवाई बात नहीं कर सकती। उनके पास सारी ये जो इल्ज़ाम लगा रही हैं ये हकीकत है। यही रिपोर्टें जो हैं वो ओपन सीक्रेट है जो इस वक्त ज़ुबान ज़द-ए-आम है। मैंने कल भी आपको बताया था कि कल जब यानी 2-4 दिन पहले, यानी 5 तारीख के बाद, जब बात नहीं मानी जा रही थी पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके, या GHQ की बात नहीं मानी जा रही थी, जनरल कमर जेजवा साहब की बात नहीं मानी जा रही थी, तो फिर पता करवाया गया कि मैंने कल बड़ा डिटेल बताया था कि इमरान खान साहब इतना जो भड़क रहे हैं, तनक रहे हैं, वो बड़ी जिसको कहते हैं ना तमकनत, या बड़ी अड़ीबाजी कर रहे हैं। तो किस बेस के ऊपर कर रहे हैं? अमूमन जो वज़ीर आज़म होते हैं या जो लीडर होते हैं उनके पास कोई ना कोई इतना, वो जो बहादुर होते हैं उस बहादुरी के पीछे कोई लॉजिक होती है। मसलन ये कि कोई वज़ीर आज़म जो है वो समझ रहा होता है कि वो पॉपुलर लीडर है और वो होता है, या कोई समझ रहा होता है कि मैं उसूल की बात कर रहा हूँ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मैं दस्तूर की बात कर रहा हूँ और मैं इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो उसके पीछे ज़ाहिर है कि उसकी उसूल पसंदी होती है। इमरान खान साहब ना तो उसूल पसंद है, ना इमरान खान साहब पॉपुलर लीडर हैं, ना इमरान खान साहब को इंटरनेशनल कोई सपोर्ट उस तरह की हासिल है। तो फिर इमरान खान साहब के इतना जो कहते हैं अड़ने फंसने, या इतना जिसको आप कहते हैं कि वो तनक के बात करने की पीछे लॉजिक क्या है, उसकी वजह क्या है? तो वो वजह पीछे समझ आई कि 35 तक है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। और हिसाब किताब
کہ جی میرے چونکہ ستاروں میں یہ ہے اور میری چالوں میں یہ ہے. عمران خان صاحب کی اگر وہ جو ہے نا کتاب جو ان کی پرسنل آٹوبایوگرافی ہے عمران خان پاکستان پرسنل ہسٹری, اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں چیزیں یہ والی لکھی ہوئی ہیں کہ ان کا پہلے تو وہ کہتے تھے کہ جی کہ میں تو مانتا نہیں تھا روحانیت شوانیت کو, لیکن پھر انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پیج 81 کہ یہاں سے وہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ مجھے جو پہلا جو تجربہ ہوا تھا غالباً وہ 14 سال کے 10 سال کی عمر میں ہوا تھا, روحانی جو تجربہ ہوا تھا. میری والدہ تھی, ان کی ایک کہہ لیں کہ ان کو ایک عقیدت تھی ایک خاتون سے, وہ سائی وال کی رہنے والی تھی, اور میری والدہ جو ہیں وہ وہاں پر آیا جایا کرتی تھی سائی وال میں میری خالہ کے ساتھ. تو وہ ایک دفعہ ہمارے گھر آئیں وہ خاتون, اور وہ میری والدہ بڑی وہ پرجوش ہوتی جب مرشد آ گئے. تو میں کہتے ہیں کہ جی کہ میری والدہ نے میری بھی ان سے ملاقات کروائی اور کہا کہ جی اس بچے کے لیے خصوصی دعا کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ عورتوں کے ساتھ فرش کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. میں نے ان سے کہا کہ جی کہ انہوں نے میرے سے بات کی تو میری طرف دیکھا بھی نہیں, تو خیر انہوں نے کہا کہ تم نے اپنا ناظرہ قرآن پاک جو ہے وہ مکمل نہیں کیا. یہ کہتے ہیں یہ راز کی وہ بات تھی جو صرف میں جانتا تھا اور میرے مولوی صاحب جانتے تھے, تیسرا بندہ کوئی نہیں جانتا تھا. مولوی صاحب مجھے پڑھا کے تھک گئے تھے, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, تو میں نے اپنی والدہ کو آ کے جھوٹ بتا دیا تھا کہ جی کہ میں نے قرآن پاک مکمل کر لیا ہے ناظرہ. تو والدہ بھی خوش ہو گئی, لیکن جب اس خاتون نے کہا کہ تم نے تو ناظرہ قرآن پاک مکمل نہیں کیا, تو میرا رنگ فک ہو گیا, تو اڑ گیا رنگ. تو میری والدہ نے میری جب حالت دیکھی نا تو ان کو پتہ چل گیا کہ میرے جھوٹ کا ان کو پتہ چل گیا. بعد میں جب میری والدہ پریشان ہوئی نا ان کی بات سن کے کہ یار کہ یہ بچہ کیا حرکتیں کر رہا ہے, پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا. ظاہر ہے والدہ جو ہوتی ہے اس کے یا والدین ان کے اولاد کے اوپر ہی کنسرن اسی طرح سے ہوتے ہیں نا, یا کہہ لیں کہ ان کے مستقبل کے لیے وہ پریشان ہوتے ہیں. تو اس جو ان کی مرشد تھیں یا جو ان کی جو بھی آپ کہہ لیں اس کو, تو یا روحانی پیشوا کہہ لیں وہ جو تھیں, تو انہوں نے میری والدہ کو کہا کہ نہیں یہ اب ٹھیک ہو جائے گا, آپ پریشان نہ ہوں, آپ کا یہ جو بیٹا ہے یہ عالمگیر شہرت ملے گی, اس کی انٹرنیشنلی پاپولر ہوگا, اس کو فیم ملے گا, اور آپ کا نام اسی کی وجہ سے پوری دنیا میں یا گھر گھر میں لیا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں یہ باتیں ٹھیک ثابت ہوئیں. ایک دور میں عمران خان صاحب بالکل ان چیزوں سے پھر دور ہو گئے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں جب کرکٹ چھوڑ گیا تھا, پیج 82 پہ انہوں نے لکھا ہے ضیاء الحق کے دور میں, تو میں کوئی لاہور سے 100 کلومیٹر دور شمال کی طرف جو تھا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کھیل رہا تھا, جن میں سے ایک صدیق دوست بھی میرا تھا. تو شکار کھیلتے ہوئے میرے جو میزبان تھا ہمارا, تو اس نے کہا کہ جی کہ یہاں پر ایک گاؤں ہے, وہاں پر ایک روحانی شخصیت ہے, ان سے میں نے تمہاری ملاقات کروانی ہے. تو ہم چلے گئے. تو وہ گاؤں بڑا ٹپیکل جو گاؤں ہوتے ہیں پنجاب کے دور افتادہ, حالانکہ 100 کلومیٹر دور جو ہے وہ انڈین بارڈر کے ساتھ کہیں کر کے لکھا ہے کتاب میں وہ تھا. تو وہ اس گاؤں میں کوئی ٹی وی نہیں تھا, سادہ سی زندگی بسر کرتے تھے لوگ. ایک بزرگ کے پاس لے گئے, درمیانہ قد اور بہت کمزور ان کی حالت, چمکتی ہوئی آنکھیں, تیکھی آنکھیں. تو انہوں نے وہ ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کے لگ رہا تھا نہ ان کو کرکٹ کا پتہ ہے نہ یہ عمران خان کو جانتے ہیں. تو میرے ایک میزبان نے کہا کہ جی کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ فیوچر میں کیا کریں گے. تو کہتے ہیں یہ کھیلے گا کرکٹ. تو ہم نے کہا جی ہم کرکٹ چھوڑ چکے ہیں. کہتے ہیں نہیں وہ اللہ کے کھاتوں میں کرکٹ نہیں چھوڑی آپ نے. پھر انہوں نے صدیق جو ان کا دوست تھا اس کو مخاطب کر کے, نہیں بلکہ سوری ایک بات میں مس کر گیا, تو انہوں نے بتایا کہ وہ بابا جی نے میری بہنوں کے نام تک اور تعداد تک بتا دی مجھے. تو میرے لیے بڑی ہی حیران کن بات تھی. اوکے. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ صدیق جو میرا دوست تھا اس سے مخاطب ہوئے, انہوں نے کہا کہ تم نے کسی وہ فلاں بندے کو پیسے لگائے ہیں کاروبار میں, وہ واپس لے لو, تمہارے ساتھ دھوکا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ جی کہ وہ پیسوں کی اماؤنٹ اور جس بندے کو لگایا تھا, یعنی جس بندے کو سرمایہ کاری دی کروائی گئی, جس کے پاس پیسے لگائے گئے, اس کا نام بھی انہوں نے بتایا. تو اس سے بھی وہ بڑے کہتے ہیں کہ جی کہ حیران ہوئے ہم. تو میں نے کہا میں نے تو ارادہ کوئی نہیں تھا کرکٹ میں واپس آنے کا, لیکن پھر ضیاء الحق نے بلا کے درخواست کی کہ جناب آپ کرکٹ کھیلیں اور ٹیم کی کپتانی کریں. تو کہتے ہیں وہ بات ان کی ٹھیک ثابت ہو گئی. بابا چالا نام تھا اس کا, پھر ان بزرگوں کا نام. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ صدیق صاحب جو میرے دوست تھے ان سے متعلق بھی ان کی جو پیش گوئی انہوں نے کی تھی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی. تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری زندگی میں جو تبدیلی کر دی وہ میاں محمد بشیر صاحب تھے, انہوں نے کر دی. وہ
کہتے ہیں کہ جی کہ ایک دوست کے ہاں کھانے پہ بلایا گیا تو انہوں نے کہا میں تمہاری ملاقات کروانی ہے. تو ایک دو بندے تھے تو زیادہ کوئی رش نہیں تھا. تو کھانا کھانے کے دوران میاں محمد بشیر صاحب بالکل چپ چاپ رہے. پھر جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ قرآن کی فلاں آیت پڑھتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں. تو وہ چپ کر کے آنکھیں بند کر لیں اور بہت زیادہ غور و فکر کے بعد انہوں نے کہا کہ سوری وہ آپ کی والدہ آپ کے لیے یہ آیت پڑھ کے آپ پہ پھونکا کرتی تھی. کہتے ہیں پھر مجھے اچانک یاد آ گیا کہ واقعی یہ میری والدہ میرے بچپن میں میرے ساتھ یہ کرتی تھیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میاں محمد بشیر صاحب کے ساتھ میری بڑی لیک ہو گئی. مطلب وہ معاملہ چل نکلا. وہ کہتے ہیں کہ جمائمہ کو ان پر اتنا ٹرسٹ نہیں تھا. تو جمائمہ کی جب پہلی ملاقات ہوئی تو جمائمہ کو انہوں نے کہا میاں بشیر صاحب نے کہ آپ کوئی ایسی 3 چیزیں لکھیں جو آپ شدت سے چاہتی ہوں اپنی زندگی میں ان کو حاصل کرنا. تو جمائمہ نے لکھی وہ 3 چیزیں اور انہوں نے وہ تینوں چیزوں کا نام ان کو یعنی کاغذ الٹا پڑا ہوا ہے اور انہوں نے اپنے منہ سے بتا دیا کہ آپ نے یہ 3 چیزیں لکھی ہیں. تو روحانیت کے ساتھ عمران خان صاحب کا جس طرح انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ان کا تعلق ہے. تو اور یہ تعلق اتنا گہرا ہے کہ یہ ان کی جو مطلب زندگی میں اس کے گہرے اثرات ہیں. اب معاملہ یہ ہے، اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ والے معاملات پاکستان کے وزرائے اعظم کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں یا ہوتے رہے. میں آپ کو اس کی مثال دوں گا کہ بھٹو صاحب ایک دورے کے اوپر تھے. مولانا کوثر نیازی لکھتے ہیں کہ نجومیوں سے بلا کے پوچھ رہے تھے کہ پاکستان کی سیاست کا فیوچر کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور میں ہنس رہا تھا. مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ یہ پی ایم صاحب کیا حرکتیں کر رہے ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ وہ بابا دھنکا لاٹھیاں مارتا تھا، ان کے پاس جاتی تھی. اس طرح کے معاملات ہیں. ایوب خان صاحب کے بھی ایک وہ بابا جی تھے، ان کے ساتھ بھی معاملات تھے. اور پھر جو کہہ لیں کہ اب تو چونکہ وہ ٹی وی شیوی آ گیا نا، یوٹیوب شیوب، تو وہ نکال کے دیکھیں. آصف علی زرداری صاحب کے بھی ایک پیر تھے، وان صدر میں رہتے تھے. کبھی پہاڑوں سے دور کر دیتے تھے، کبھی سمندر سے دور کر دیتے تھے ان کو، کبھی گاڑی کے اوپر پھونکے مار رہے ہوتے تھے. تو یہ چیزیں تھیں. لیکن معاملہ گڑبڑ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ چھوٹی انگلی میں انگوٹھی ڈالنا، قبروں کے اوپر جا کے سجدے کرتے کرتے جانا، اور پھر ایک خاص اینگل میں بیٹھنا، پھول اتنے بچھے ہونے چاہیے اور تشریف تھوڑی سی اوپر ہونی چاہیے، مطلب وہ بیٹھنے کا بھی ایک خاص انداز. تو یہ یہاں تک بات ٹھیک تھی. لیکن جب ریاستی معاملات میں چیزیں آنا شروع ہو جائیں، گڑبڑ وہاں سے شروع ہوتی ہے. اور پھر پتہ چلانے والے اب ہر بندے کے عقائد تو اتنے ضعیف الاعتقادی تو ایڈی بھی تو قیامت ہی نہ آ گئی کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جو اسٹیٹ افیشلز ہیں وہ اب آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ہاں جی پیر صاحب دا آرڈر ہے تو ہوتے ہیں جی ہوئے گا. اس طرح نہیں ہوتا. تو لہٰذا پھر وہ پتہ کرانے والوں نے پتہ کروایا. پھر پتہ چلا کہ جی کہ ان کے گھر میں یہ 2 بندے اور آتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کے جو شریک افراد ہیں ان کو تو پاکستان کی سیکیورٹی کے لوگ جو ہیں وہ ان کی زندگی سے تو بے دخل نہیں کر سکتے. لیکن جو مہمان آنے والے ہیں، یہ جڑا روز منہ چک کے آ جاتے ہیں، ان کا تو پتہ کر سکتے ہیں نا کہ یار یہ روز آ جاتے ہیں. اور سیکیورٹی کے نام کے اوپر اون چودھری کو بھی عمران خان صاحب سے دور کیا گیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو، ٹیلنگز کے فورم پہ اوپر ہی آپ کو بتایا تھا کہ ان کے موبائل میں کچھ ویڈیوز تھیں ان کی جو نجی محفلوں میں ہوتی ہیں، دوستوں کی ایک دوسرے کی بنا لیتے ہیں. ہماری بھی بنی ہوگی 150، مطلب 150 سے مراد اللہ معاف کرے کہ ہم دوست آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی بندہ ایویں نچنا شروع کر دیتا تو وہ کچھ چیزیں پبلک کے لیے نہیں ہوتی، تو وہ کچھ ویڈیوز تھیں ان میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کی روحانیت جو ہے وہ ان حالوں میں لے آئی ہے. ان کی پرسنل لائف میں تو جو معاملات تھے سو تھے. مثال کے طور پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں سے، یعنی کہ جمائمہ سے اور اپنے یعنی 2 بیٹوں کی ماں سے یا اپنے 2 بیٹوں سے، جب سے وہ وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھے ہیں ابھی تک نہیں ملے. کس کے کہنے پہ نہیں ملے؟ تو یہ ہمارا مطلب ہم اس پر ہم صرف نوٹ ہی کر سکتے ہیں، اس پر اعتراض نہیں کر سکتے. ان کی پرسنل لائف ہے. اچھا، پھر اسی طرح جو ہے کہ جی کہ وہ جنازوں میں شرکت اگر نہیں کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے کسی جنازے پہ نہیں جائیں گے تو معاملہ ٹھیک ہے ان کا پرسنل. لیکن بینگ پرائم منسٹر اگر وہ کہہ لیں کہ کسی جنازے میں شرکت نہیں کرتے، مثال کے طور پر عیدی والے جنازے میں بھی وہ نہیں گئے تھے اگر آپ کو یاد ہوگا، حالانکہ وہ چلیں بہرحال. پھر یہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے جنازے میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی. ہزارہ میں لوگ جنازے لے کے بیٹھے رہے کہ وزیر اعظم کا انتظار کرتے رہے، نہیں پہنچے.
اس پر پھر لوگ سوال ضرور اٹھائیں گے کہ یہ وزیر اعظم صاحب یہ جنتر منتر کیا ہے، مطلب یہ اتنی بھی کیا دقیانوسی ہوئی؟ تو اب اس دقیانوسی نے ریاست پاکستان کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ جو نئی اپوائنٹمنٹ والا معاملہ ہے خالصتاً مطلب اب وہ پاکستان کے جو بڑے جن کو کہتے ہیں نا کہ خبر رکھنے والے جو لوگ ہیں، سلیم صافی صاحب ہیں، ارشاد بھٹی صاحب کو تو خیر میں اس لائن میں نہیں لاتا، لیکن بہرحال وہ بتا رہے ہیں کہ جی کہ اگر ہم بات کریں گے تو پھر عمران خان صاحب مائنڈ کرتے ہیں کہ میرے گھر تک آتی ہے بات۔ تو اب اگر عمران خان صاحب کا جو پرسنل گھر ہے وہ ریاست تک آ رہا ہے تو پھر ریاست بھی اسی طرح ہی رسپونڈ کرے گی، پھر لوگ بھی اسی طرح ہی بات کریں گے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے ان کی روحانیت نے، یا ان کے جھاڑ پھونک والے، جادو ٹونے والے، جو بھی آپ کہنا چاہیں اس کو۔ تو یہ خالصتاً جنرل فیض حمید صاحب والا جو معاملہ ہے یہ یہی بتایا جاتا ہے، کیونکہ عثمان بزدار صاحب والا معاملہ یہ کئی دفعہ زیر بحث آ چکا ہے کہ یہ خالصتاً ایک حکم تھا، ایک روحانی حکم تھا جس کی وجہ سے وہ چل رہے ہیں، اور اس لیول پہ چل رہے ہیں کہ پاکستان کے طاقتور ترین لوگ چاہتے ہیں کہ وہ یا تو ڈیلیور کریں یا پھر گھر جائیں، کیونکہ انہوں نے ناک کٹوا دی ہے۔ تو اب تو خیر وہ سارے بھید ہی، وہ بھرم جو ہیں وہ سب کے سب کھل گئے کہ اب وہ لاج رہی نہ شرم رہی، وہ جو آنکھوں کی حیا تھی وہ بھی اب جاتی رہی کہ یار کہ اب کتنا کوئی برداشت کر سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو روحانی کسی جو ایک ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے یا ایک روحانی عمل کی وجہ سے اقتدار ملا ہے، اور شاید اسی کسی روحانی عمل یا اسی روحانی حساب کتاب اور جھاڑ پھونک کی وجہ سے ان کا اقتدار بچا رہے گا، تو وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یہ زیادہ چیزیں دیر پا نہیں ہوتی، پریکٹیکلی چیزوں کو کرنا پڑتا ہے اور لاجک کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ دو افراد جو جھاڑ پھونک کے ماہر تھے، عملیات اور عامل تھے، عملیات کے ماہر تھے، ان کا داخلہ بنی گالہ میں بند کر دیا گیا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔